अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, और उर्दू पॉइंट के साथ मैं हाजिर हूँ। अगर आपको मेरी कहानियां पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज मत भूलिएगा और बेल के आइकन को भी लाजमी से प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली हर नई वीडियो के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहे। मुझे सिर्फ राशिद हुसैन और समीना की चिंता थी, माथुर जी, वरना अब तक मैं इस तमाशबीन शख्स का क्रियाक्रम कर चुका होता। परंतु अब तुमने इन दोनों की रक्षा का वचन दिया है तो मैं आराम के साथ इसका क्रियाक्रम कर सकूंगा। महाराज, मैं राशिद हुसैन और उसकी लड़की का पूरा पूरा ख्याल रखूंगा, लेकिन आप मियाँ जी से तन्हा। माथुर जी, ओंकार नाथ एसपी का जुमला उचक कर गुराया। तुमने इस छोकरे को मेरे सामने मियाँ जी कहकर मेरा अपमान किया है। क्या तुम्हें अपने साधु पंडितों और अपने धर्म पर विश्वास नहीं रहा? माथुर ओंकार नाथ की बात सुनकर गड़बड़ा गया। कुर्सी पर पहलू बदलकर बोला, मेरा मतलब ये नहीं था महाराज, बल्कि मैं ये कहना चाह रहा था कि जब पुलिस में आपके बेशुमार सेवक मौजूद हैं तो फिर आप क्यों दुश्मनों के मुंह लगते हैं? नहीं माथुर, ओंकार नाथ गरजते हुए बोला, शाहिद अली ने बराह रास्त मुझे नुकसान पहुंचाया है। इसका उपाय मेरे सिवा कोई और नहीं कर सकता। एक बात और भी ध्यान में रखो, शाहिद अली कोई मामूली आदमी नहीं। बड़े मियाँ जी इसे 2-4 गुर सिखा गए हैं जिनके जरिए वह चमत्कार दिखाता रहता है, लेकिन इतना भी नहीं कि वह भगवान और देवी देवताओं की तरफ से दिए हुए मेरे इल्म को जेर कर सके। ये बहुत मुश्किल है। मैंने अपने पूरे जीवन की तपस्या के बाद कुछ हासिल किया है। मैं इसे अच्छी तरह जानता हूँ। इसे किसी बड़े मुकाम पर पहुंचने के लिए अभी और तपस्या करना होगी। फिर भी वो ओंकार नाथ से आंख मिलाने की जुर्रत ना कर सकेगा। जैसी आपकी मर्जी महाराज, माथुर ने मजबूर होकर जवाब दिया। फिर इसने उठकर बड़े अदब से इस मर्द में आजार पंडित को प्रणाम किया और इसका आशीर्वाद लेकर कमरे से निकल गया। माथुर के जाने के बाद ओंकार नाथ कुछ देर तक कमरे में बेचैनी से इधर उधर घूमता रहा। फिर वो एक कुर्सी पर विराजमान हो गया। इसकी नजरों में तशवीश और उलझन के तासुरात ओया थे। मैं इसके बिल्कुल सामने खड़ा था, लेकिन वो मुझे देखने से कासिर था। फिर जैसे ही दुर्शहवार ने मेरा हाथ छोड़ा, ओंकार नाथ ने मुझे देख लिया। वो इस तरह उछलकर खड़ा हुआ जैसे किसी जहरीले बिच्छू ने से डंक मार दिया हो। वो हैरत ज़दा नजरों से मुझे देखने लगा। मैंने इसकी हैरतों से फायदा उठाते हुए कहा, घबरा गए हैं ओंकार नाथ जी? मुझे मालूम है कि आप इस वक्त यहाँ मेरी आमद पर यकीनन शशदर होंगे, लेकिन अगर आपने इस मुतबरक पहाड़ी की अजमत और हुर्मत को महसूस कर लिया होता तो शायद आपकी ये हालत न होती। ओंकार नाथ ने बड़ी जल्दी जल्दी खुद पर काबू पा लिया। इसकी आंखों से अब हैरत की बजाय नफरत टपक रही थी। वो इसी मगरूर लेजे में मुहातिब हुआ जिसका तुरा इम्तियाज था। शाहिद अली, मैं तुम्हारा स्वागत करता हूँ। तुम ये सोच रहे हो कि मैं तुम्हारे आने से हैरज़दा हूँ? तो ये तुम्हारी भूल है। मेरा ख्याल है ये तुमने अच्छा नहीं किया। ये क्यों नहीं सोचा कि तुम मौत के मुंह में छलांग लगा रहे हो? क्या अब भी इन बातों की कोई अहमियत रह गई है ओंकार नाथ? मैंने तलखी से कहा, मेरा मशवरा है हम दोनों को आपस में निपट लेना चाहिए। अगरचे बज़ाहिर इसकी जरूरत नहीं, लेकिन मैं समझता हूँ कि तुम कोई फैसला करना चाहते हो तो फिर ठीक है। बेहतर है ये फैसला मेरे और तुम्हारे दरमियान हो जाए। बेगुनाह इंसानों को दरमियान में मत लाओ। तुमने अकबर हुसैन पर वार करके किसी बुलंद हिम्मती का सबूत नहीं दिया। क्या तुम मुझे यहाँ धर्मवेद का कोई पाठ पढ़ाने आए हो? ओंकार नाथ ने करखत लेजे में कहा, सुनो मियाँ शाहिद, अकबर को मैंने केवल इस कारण अपने बैरों के जरिए उठवाया है कि तुम इस बात पर ठंडे दिल से विचार कर सको कि मेरे मंत्र में कितनी शक्ति है। इसके बाद तुम इस नतीजे पर पहुंच सकोगे कि तुमने किसकी तरफ आंख उठाकर देखा है। तुम बड़ी बातें कर रहे हो, वक्त का इंतजार करो ओंकार नाथ। वक्त तुम्हें बताएगा कि तकब्बर और गरूर का अंजाम क्या होता है। मैंने पंडित को समझाते हुए कहा, अकबर की बाजियाबी मेरे लिए नामुमकिन नहीं, मगर मैं पहले तुमसे 2 बातें करना जरूरी समझता था। मेरे मजहब ने दूसरों पर जुल्म करना नहीं सिखाया। मैं चाहता हूँ कि तुम राह रास्त पर आ जाओ, नेको बद की तमीज कर सको, बिला वजह अल्लाह के बंदों से उलझने की हमाकत से तौबा कर लो। अगर तुम मेरी हदायतों पर अमल करने पर आमादा हो जाओ तो मुझे अपना बेहतरीन रफीक पाओगे। तुम ये क्यों भूल रहे हो कि हमारे तुम्हारे दरमियान में कभी रवाबत रह चुके हैं? मियाँ साहब ने अच्छी शिक्षा दी है तुम्हें। ओंकार नाथ जहर से बोला, अगर तुम शब्देबाजी छोड़कर बाजारों में मजमा लगाना शुरू कर दो तो खासी दौलत समेट सकते हो। जो कुछ सहायता मुझसे हो सकेगी मैं भी करता रहूंगा। तुम सिर्फ बेहुदा नहीं बल्कि बदजुबान और गुस्ताख भी हो ओंकार नाथ। मैंने कदरे बरहमी से कहा, जुल्म की रस्सी जब दराज हो जाए तो फिर इसका इलाज फर्ज हो जाता है। तुम शायद भूल रहे हो शाहिद अली कि इस समय तुम किसके सामने खड़े बातें कर रहे हो। ओंकार नाथ का लहजा तफीक अमेज था। मैं तुम जैसे नादानों पर तवज्जो नहीं देता, लेकिन बच्चा अगर बिगड़ जाए तो इसे सीधा करना जरूरी होता है। तुम बड़ी गलत फहमियों का शिकार हो पंडित जी। मैंने ओंकार नाथ को घूरते हुए कहा, मैं तुमसे फिर दरख्वास्त करता हूँ, इसे आखिरी मौका समझो। अगर सुधर सको तो ठीक है, वरना क्या हो सकता है ये तुम नहीं जानते। अपने बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या तुम्हें विश्वास है कि तुम यहाँ से जिंदा बचकर जा सकोगे? मोमन मौत से कभी नहीं डरता ओंकार नाथ, लेकिन मुझे यकीन है कि मेरी मौत कम से कम तुम्हारे जैसे पापी के हाथों कभी ना होगी।
میں نے اس بار سد لہجہ اختیار کیا، البتہ میں یہ ضرور سوچ رہا ہوں کہ کہیں تمہاری گستاخی اور چرب زبانی مجھے تمہیں کچھ سمجھانے پر مجبور نہ کر دے۔ اچھا، تم بہت بڑھ کر باتیں کر رہے ہو شاہد علی، انکار ناتھ تیوری پر بل ڈال کر بولا۔ کیا دنیا سے تمہارا دل بالکل ہی اچاٹ ہو گیا چھوٹے میاں صاحب؟ محمل باتوں میں وقت ضائع مت کرو انکار ناتھ، میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ میں تم سے صرف یہ کہنے آیا ہوں کہ اکبر کو میرے حوالے کر دو اور مجھ سے وعدہ کرو کہ آئندہ تم کبھی میرے معاملات میں دخل انداز ہونے کی کوشش نہیں کرو گے۔ اگر میں تمہاری باتیں ماننے سے انکار کر دوں تو؟ انکار ناتھ نے مسکراتے ہوئے کہا اور مجھے غصہ آ گیا۔ قریب تھا کہ میں اس پر کوئی وار کر بیٹھتا کہ درشہوار جو میرے ساتھ ہی موجود تھی جلدی سے بولی، نہیں خدا کے لیے صبر سے کام لیجیے، اس تھانے میں کچھ مسلمان آفیسر بھی تعینات ہے، اگر آپ نے انکار ناتھ کے ساتھ کچھ کیا تو اس کا الزام ان بیچاروں پر عائد کیا جائے گا۔ حالات قابو میں آنے کی بجائے اور خطرناک صورت اختیار کر لیں گے، پولیس کے درمیان بھی فقہ وارانہ فساد شروع ہو جائے گا۔ درشہوار کے مشورے نے میرے غصے کو نرم کر دیا۔ میں نے خون کا گھونٹ پیتے ہوئے انکار ناتھ کو مخاطب کیا۔ سنو انکار ناتھ، میں اس وقت یہاں سے جا رہا ہوں، لیکن تمہیں اتنا باور کرانا ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ پہاڑی والے میاں صاحب سے کسی رواداری کی توقع مت کرنا۔ تم دیکھو گے سکون کا ایک لمحہ تمہارے لیے کس قدر محال ہو جائے گا۔ مورخ، اس سمے کے آنے سے پہلے ہی میں تجھے جلا کر بھسم کیے دیتا ہوں، انکار ناتھ نے غصے میں آ کر کہا۔ انکار ناتھ نے اتنا کہہ کر اپنے گلے میں پڑی ہوئی مالا اتار کر تیزی سے میری طرف پھینکی، لیکن ٹھیک اسی وقت درشہوار لپک کر درمیان میں آ گئی۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا مجھے اس پر حیرت تھی۔ مالا نے درشہوار کے جسم سے ٹکرا کر بڑی سرعت کے ساتھ اس کے جسم کے گرد زنجیر کی صورت میں پھیلنا شروع کر دیا تھا۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے درشہوار ان زنجیروں میں جکڑ گئی، لیکن دوسرے ہی لمحے وہ زنجیریں ٹوٹ گئیں۔ انکار ناتھ حیرت بھری نظروں سے اس انجام کو دیکھ رہا تھا۔ درشہوار اسے نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن زنجیروں کے ٹوٹنے نے اسے ضرور بوکھلا دیا تھا۔ اسے یقیناً اپنے منتر کے اس عجیب و غریب توڑ کی امید نہ تھی۔ میں کچھ کہنے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ درشہوار نے لپک کر میرا ہاتھ تھام لیا اور بڑی لجاجت سے بولی، اس وقت کسی جوابی کارروائی سے کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوگا۔ درشہوار کا میرا ہاتھ تھامنا تھا کہ میں پھر انکار ناتھ کی نظروں سے اوجھل ہو گیا اور اس بات پر اور بوکھلا اٹھا اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا۔ میں درشہوار کے مجبور کرنے پر اس کے ساتھ قدم اٹھاتا تھانے سے باہر آ گیا، جہاں سنگین بردار پولیس والے تعینات تھے۔ بہت دیر تک میرے اور درشہوار کے درمیان کوئی گفتگو نہیں ہوئی۔ پھر جب ہم تھانے سے خاصی دور ایک غیر آباد علاقے کی طرف نکل آئے تو میں نے درشہوار سے کہا، دری، تم نے مجھے بڑے سخت امتحان میں مبتلا کیا ہے، تم نے مجھے منع کر کے اچھا نہیں کیا۔ انکار ناتھ کے طرز عمل پر مجھے اس کی سرزنش ضرور کرنا چاہیے تھی۔ مجھے اس کا احساس ہے، درشہوار نے بڑی اپنائیت سے کہا۔ پھر وہ بڑے سلجھے ہوئے انداز میں بولی، آئیے اس وقت آپ میرے ساتھ شہر سے دور ایک ویرانے میں چلیے، آپ کو سکون کی ضرورت ہے۔ وہاں برسوں سے غیر آباد مسجد آپ کی منتظر ہے، وہاں آپ اطمینان سے آئندہ اقدام اور اکبر کی بازیابی کے متعلق سوچ سکتے ہیں۔ اس نے مجھ سے ویرانے میں چلنے کی درخواست کی تو میں نے سوچے سمجھے بغیر آمادگی ظاہر کر دی۔ میں اپنے خیالات میں مستغرق اس کے ہمراہ قدم بڑھاتا رہا۔ میں اب کچھ کھویا ہوا تھا کہ راستے کی دوری اور ماحول سے بالکل بے نیاز تھا۔ درشہوار کے دوبارہ ہم کلام ہونے پر جب میں چونکا تو دیکھا میں اس وقت ایک ویرانے میں ایک بسیدہ مسجد کے دروازے کے سامنے کھڑا ہوں۔ دور دور تک آبادی کا نام و نشان نہ تھا۔ یہ جگہ مجھے بے حد پسند آئی۔ میں تنہائیوں اور ویرانیوں کا عادی تھا۔ وہاں جا کر میں نے خدا کا نام لیا اور درشہوار کے ساتھ مسجد کے اندر داخل ہو گیا، جہاں ہر سو تاریکی مسلط۔ وہاں اس اندھیرے میں اجالا پھیلا تو میں نے دیکھا درشہوار ایک طاق کے قریب کھڑی مومی شمع روشن کر رہی ہے۔ وہ شمع وہاں پہلے سے موجود تھی یا ممکن ہے درشہوار نے اس کا بندوبست کیا ہو۔ روشنی میں مسجد کا اندرونی حصہ نظر آیا تو مجھے بڑا تعجب ہوا۔ وہ جگہ صاف ستھری تھی اور فرش پر ایک اجلی دری اور گاؤ تکیہ موجود تھا۔ میں نے درشہوار کی طرف دیکھا تو وہ مسکرا کر بولی، لیجئے اب آپ اطمینان سے بیٹھیے، میں نے پہلے ہی ان تمام چیزوں کا بندوبست کر رکھا تھا، آپ کو یہاں کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوگی، آپ جس چیز کی خواہش کریں گے وہ پیش کر دی جائے گی۔ میں جانتا ہوں دوری کہ تم کیا کچھ کر سکتی ہو، لیکن ہمیں سکون سے بیٹھنے کی بجائے اکبر کی طرف توجہ دینا چاہیے۔ کیا تم جانتی ہو کہ اکبر حسین کو انکار ناتھ کے بیروں نے کہاں مقید کیا ہے؟ میں اپنی پہلی فرصت میں اپنے عزیز دوست کو اس اذیت سے نجات دلانے کا خواہش مند ہوں۔ درشہوار میری بات سن کر سنجیدہ ہوگی، پھر کوئی جواب دیے بغیر وہ آن واحد میں میری نظروں سے غائب ہو گئی۔ اس خیال سے کہ وہ اکبر کا پتہ لگانے کی غرض سے کہی ہے، میں آگے بڑھ کر دری پر بیٹھ گیا جس پر ایک اجلی چاندنی کا فرش تھا اور میں نے سجدے کی حالت میں خود کو زمین پر گرا دیا۔ میرا اندازہ غلط نہیں تھا، درشہوار جلد ہی واپس آ گئی۔ پھر قبل اس کے کہ میں اسے کوئی سوال کرتا، اس نے خود ہی پہل کر دی۔ آپ کا دوست اس وقت بھوٹان کی پہاڑیوں پر ایک غار میں قید ہے، جہاں انکار ناتھ کے بیر اس کی نگرانی کر رہے ہیں۔ انکار ناتھ نے وہاں بڑی سخت ناکہ بندی کر دی ہے۔ اس غار کے ارد گرد حصار کھینچ دیا گیا ہے تاکہ دوسری طاقتیں اس کی مدد نہ کر سکیں۔ مجھے خدا کی ذات پر کامل بھروسہ ہے دری، میں اپنے اکبر کو ضرور ان پریشانیوں سے نجات دلاؤں گا۔ درشہوار کی زبانی اکبر کے بارے میں تفصیلات معلوم ہو جانے کے بعد میں نے اٹھ کر تیمم کیا
پھر اس مسلح پر آ بیٹھا جو فرش پر ایک جنب موجود تھا۔ قبل اس کے کہ میں اپنا وظیفہ شروع کرتا، دشہوار نے قریب آ کر کہا، خدا آپ کو آپ کے ارادوں میں کامیاب کرے، لیکن اگر میری کوئی ضرورت محسوس ہو تو مجھے آواز دے لیجئے گا۔ میں نے دشہوار کے چہرے کو دیکھا تو اس کی آنکھوں سے اضطراب جھلک رہا تھا۔ وہ مجھے کچھ پریشان نظر آ رہی تھی۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہ مجھے یہ بتانا چاہتی ہو کہ اکبر کی بازیابی کے سلسلے میں میرا ٹکراؤ سفلی علم کے گندے اور خطرناک بیروں سے ہونے والا ہے۔ ایک لمحے تک میں دشہوار کے چہرے پر پھیلی سنجیدگی کو پڑھتا رہا، پھر میں نے اپنا منہ قبلے کی سمت کیا اور میاں صاحب کا ویت کیا ہوا ایک جلالی وظیفہ شروع کر دیا۔ میں خود سے بے نیاز ہو گیا اور مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرا تعلق کسی دوسری دنیا سے ہو۔ 3 روز تک متواتر شب و روز میں اس وظیفے کو پڑھتا رہا۔ چوتھے روز میں اپنے وظیفے کو پڑھنے میں مشغول تھا کہ اچانک میری نظروں کے سامنے سے درمیانی رکاوٹیں ہٹنے لگی اور پھر میں نے اس مقام کو پا لیا جہاں اکبر قید تھا۔ میں نے دیکھا کہ ایک تنگ و تاریک غار میں وہ بڑی بے بسی کی حالت سے دوچار پڑا ہے۔ اس کے ہاتھ اور پاؤں رسیوں سے جکڑے ہوئے ہیں۔ غار کے دھانے پر مکروہ صورت اور ہیبت ناک دیو صفت افراد موجود تھے۔ یہی وہ مکروہ اور گندے بیر تھے جنہیں ان کارنات نے تعینات کیا تھا۔ اکبر کو اس بیچارگی کے عالم میں دیکھ کر مجھ پر عالم وحشت طاری ہو گیا۔ میں نے بہت آہستہ سے آواز دی، میرے دوست میں تمہارے پاس موجود ہوں، کیا تم سن رہے ہو؟ لیکن اکبر نے میری آواز نہیں سنی۔ وہ غار کے اندر بندھا ہوا سہمی سہمی نگاہوں سے دھانے کی سمت دیکھ رہا تھا۔ میں نے اسی عالم محویت میں آگے بڑھ کر اکبر کے قریب جانا چاہا تو اچانک مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے میرا بازو پکڑ کر مجھے روک لیا ہو۔ میں نے اس مداخلت پر غصے کی حالت میں گھوم کر دیکھا تو ایک سفید ریش بزرگ کو اپنے قریب پایا۔ وہ سرتپا سفید لباس میں ملبوس تھے، ان کے چہرے سے نور برس رہا تھا۔ میں نے ان برگزیدہ بزرگ سے مداخلت کا سبب دریافت کرنا چاہا، مگر بیشتر اس کے کہ میں کچھ کہتا، بزرگ نے مجھے مخاطب کر کے کہا، شاہد میاں جلد بازی سے کام مت لو، اگر تم نے آگے بڑھنے کی کوشش کی تو ایک پیچیدہ شیطانی جال میں پھنس جاؤ گے۔ لیکن میں اپنے دوست کو ہر قیمت پر نجات دلانے کا فیصلہ کر چکا ہوں۔ میں نے اعتماد سے جواب دیا، یہ گندی اور ناپاک روحیں میری راہ میں حائل نہیں ہو سکتی۔ مقابلے اور جنگ و جدل کے معاملات میں طاقت کے ساتھ عقل و دانش کا استعمال بھی ضروری ہے۔ بزرگ نے بڑی نرم آواز میں سمجھاتے ہوئے کہا، تم یہیں رکو، میں آگے جا کر تمہارے دوست کو اس قید سے رہائی دلاتا ہوں۔ کیوں؟ کیا میں بذات خود یہ کام سر انجام نہیں دے سکتا؟ کیا میں نے چوڑیاں پہن رکھی ہیں؟ اس بار میں نے قدرے برہمی سے بزرگ کو مخاطب کیا تو ان کی کشادہ اور نورانی پیشانی ایک ثانیے کے لیے شکن آلود ہو گئی۔ ان کی نگاہوں سے جلال ٹپکنے لگا، لیکن دوسرے ہی لمحے وہ پرسکون نظر آنے لگے۔ انہوں نے اپنا نرم و نازک ہاتھ جو روئی کے گالے کی طرح تھا میرے شانے پر رکھا، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولے، شاہد میاں، بڑے میاں صاحب نے تمہیں علم و فضیلت کے جوہروں سے آراستہ کیا ہے۔ تمہیں خدائے بزرگ و برتر کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ میاں صاحب نے دنیا سے پردہ کرنے کے باوجود ابھی تک تمہارے اوپر اپنے التفات کا سایہ کیا ہوا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو… بزرگ نے اپنا جملہ نامکمل چھوڑ دیا تو میں نے اصرار کیا کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ بزرگ کے لہجے نے مجھے خاصا متاثر کیا تھا۔ میں نے کہا، حضرت آپ کچھ کہتے کہتے رک کیوں گئے؟ ظلمت و نور کو پہچاننے کی قدرت پیدا کرو شاہد میاں، جو باتیں بین السطور میں ہیں انہیں سمجھنے کی کوشش کرو، تفصیلات میں نہ جاؤ، یہ سب بیکار باتیں ہیں، مجھے اس سے زیادہ بتانے کا حکم نہیں۔ کیا میں دریافت کر سکتا ہوں قبلہ کہ آپ کون ہیں؟ میں نے تمام تر انکسار سے پوچھا تو سفید ریش بزرگ نے مسکرا کر جواب دیا، یوں سمجھو کہ میں اس آستانے کا ایک خادم ہوں جو بڑے میاں صاحب کی فضیلت سے موسوم ہے، اور یوں سمجھو کہ مجھے تمہاری رہبری اور مدد کے لیے حکم دیا گیا ہے۔ اکبر حسین اس تمام معاملے میں بے قصور ہے، اس لیے اس کی مدد کرنا میرے اوپر فرض ہے۔ بزرگ نے اتنا کہہ کر ایک بار پھر میرے شانے کو بڑی شفقت کے ساتھ تھپتھپایا، پھر اس غار کی طرف دبدبے کے ساتھ قدم بڑھانے لگے جس میں میرا عزیز دوست قید تھا۔ بزرگ کے تعاقب میں نے قدم بڑھانا چاہا، لیکن میں اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرے پاؤں من بھر کے ہو گئے ہیں اور مجھ میں اتنی طاقت نہیں جو میں انہیں جنبش تک دے سکوں۔ مجھے شدید گھٹن کا احساس ستانے لگا۔ میری نگاہیں بدستور بزرگ کے متحرک جسم پر جمی ہوئی تھی جو ہر لمحے غار سے قریب تر ہوتا جا رہا تھا۔ دھانے کے منہ پر تعینات سفلی علم کے گندے بیروں نے اچھل کود شروع کر دی تھی اور بھیانک آوازیں نکال کر بزرگ کو خوفزدہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ جب وہ ناپاک طاقتیں اپنا منہ کھولتی تو آگ کے شعلے لپک اٹھتے تھے، لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ بزرگ برابر آگے قدم اٹھا رہے تھے۔ غار کے قریب پہنچ کر بزرگ نے بلند آواز میں سورہ یاسین پڑھنی شروع کر دی۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ میرے لیے بہت حیرت انگیز تھا۔ غار میں عجیب و غریب قسم کی آوازیں نمودار ہوئیں، جیسے کوئی بین کر رہا ہو، جیسے ایک خونی مارکا برپا ہو اور چیخوں سے کان پڑی آواز سنائی نہ دے رہی تھی۔ یہ بے ہنگم اور بے ربط آوازیں بہت دردناک تھی۔ میں نے دیکھا کہ بزرگ بلند آواز میں سورہ یاسین پڑھتے ہوئے غار کے اندر اترے اور اکبر کو رسیوں کی قید سے آزاد کرا کے اپنے ساتھ باہر نکال لائے اور میرے قریب آ کر بولے، جو تم چاہتے تھے وہ پورا ہو گیا، یہ دیکھو تمہارا دوست تمہارے پاس موجود ہے۔ اے بلند مرتبت بزرگ، میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ میں نے بزرگ کو بڑی عقیدت مندانہ نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، پھر دبی زبان میں کہا، کیا اب بھی آپ اپنے تعارف سے مجھے سرفراز نہیں کریں گے؟ کیا ضرورت ہے، اعمال صالح سے بصیرت پیدا ہوتی ہے شاہد میاں۔
बुजुर्ग ने आहिस्तगी से जवाब दिया, जो हक के अमीन है वो इन रस्मी बातों से बेनियाज होते हैं, और कौन कौन है, कौन क्या है। जो फैसले खुदा पर छोड़ दिए जाए वो इनका फैसला जरूर करता है। जिन्होंने सच्चाइयों को छोड़ दिया और जो हक के रास्ते से भटक गए, उन्होंने अपने लिए कांटे बोए। क्या तुमने मेरी बातें गौर से सुनी? मैंने बुजुर्ग की तरफ वजाहत तलब नजरों से देखा। शाहिद मियाँ, मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि बड़े मियाँ साहब के हुक्म पर तुम्हारी मदद के लिए आया था। जो तुम चाहते थे वो हो गया। अब मैं जा रहा हूँ, लेकिन जाते जाते तुमसे एक बात कहने को जी चाहता है। जो दरख्त आंधियों से गिर जाते हैं, इनकी जड़ें या तो पायदार नहीं होती या खोखली होती हैं। किबला आप किस सिमत इशारा फरमा रहे हैं? मेरी समझ में कुछ आ रहा है। क्या मैं जो कुछ समझ रहा हूँ वो सही है? मैंने उलझे हुए लहजे में कहा। तो बुजुर्ग के चेहरे पर गहरी संजीदगी तारी होगी। अजीब सी नजरों से देखते हुए गोया हुए, मेरी दुआ है कि खुदा तुम्हें नेक हदायत दे। मैं नहीं समझ सका कि वो बुजुर्ग कौन थे, मगर मुझे यकीन था कि इस वजीफे का समर है जो मैंने 3 दिन पढ़ा था। कबल इसके कि मैं कुछ और कहता, बुजुर्ग अचानक तारीकी का एक हिस्सा बनकर मेरी निगाहों से ओझल हो गए। दूसरे ही लम्हे मैंने चौंक कर आंखें खोली तो खुद को इसी शिकस्ता तरो दीवार की मस्जिद के अंदर पाया, जहां चिराग की मध्यम रोशनी से अंधेरे का वजूद कांप रहा था। होश में आते ही मुझे ख्याल आया कि मैं कहां गया था। फिर यकीनन अकबर भी मेरे साथ होगा। मेरा गुमान दुरुस्त निकला। अकबर मेरे करीबी फर्श पर बेहोश पड़ा हुआ था और दुर्शहवार इसके बाएं तरफ खड़ी मुझे हैरत अंगेज नजरों से देख रही थी। इसकी निगाहों में बेपनाह तजस्सुस मौजूद था, जैसे इन सब बातों का इसे यकीन ना आता हो। मैंने इसकी तरफ एक सरशार निगाह से देखा। मुझे मालूम था कि वो अकबर की पुरस्कार बाजियाबी पर अंगुश्ते बदनदा है। उसे हैरत है ये सब कैसे मुमकिन है। हाँ, वाकई बड़ी हैरत अंगेज बात थी। अगर वो जलीलुल मर्तबत बुजुर्ग मेरी मदद को ना आते तो मैं खुद इस शैतानी जाल में फंस जाता। मेरी नजरों में रात के वाकयात घूमने लगे और मैं सोचने लगा, वो फरिश्ता हसलत और बरगजीदा बुजुर्ग थे कौन? मेरी महवियत को देखकर दुर्शहवार ने मुझे मुहातिब करते हुए पूछा, आप अब यकीनन बड़े मियाँ के सच्चे जानशीन हैं। मैंने ये करिश्मा आज से बेशतर कभी नहीं देखा। खुदा आपके इल्म फजल में और इजाफा करे। यकीन कीजिए, मैंने सूरत हाल का पूरी तरह जायजा लिया था और मैं बहुत परेशान थी। मैंने दुर्शहवार की बात का कोई जवाब नहीं दिया। यहाँ तो मैं खुद हैरान था कि अकबर क्यों कर भूटान की पहाड़ियों से आजाद हुआ और किस तरह मेरे पास पहुंच गया, सिवाय इसके कि मैं इसे कुदरत का करिश्मा समझता। और क्या सोच सकता था। मैंने दिल में खुदाए बुजुर्ग बरतर की इस अनायत का शुक्र अदा किया। फिर जाए नमाज से उठकर अकबर के करीब आ गया, जो फर्श पर बेहोश पड़ा लंबी लंबी सांसें ले रहा था। मैंने इसकी नब्ज देखी। दुर्री, क्या यहाँ पानी दस्तयाब हो सकता है? दुर्शहवार मेरी बात सुनकर तेज से एक कोने में गई और मिट्टी के एक प्याले में पानी ले आई। मैंने पानी पर कुछ दुआएं पढ़कर दम की हुई पानी के छींटे अकबर के मुंह पर मारे तो वो होश में आ गया। अकबर को होशो हवास में आता देखकर दुर्शहवार और मैंने एक दूसरे को मुसरत अमेज नजरों से देखा। अकबर, मेरी वजह से तुम्हें तकलीफ उठाना पड़ी, मगर अब तुम महफूज हो, होश में आओ। अकबर ने मेरी आवाज सुनी तो चौंक कर मेरी तरफ देखा, फिर इस अंदाज में जल्दी जल्दी पलके चिपकाकर मुझे घूरने लगा जैसे उसे अपनी बसारत पर शुबा हो। मैंने इसके सर पर हाथ रख के कहा, तुम मेरे पास हो मेरे दोस्त। जो कुछ देख रहे हो वो ख्वाब नहीं हकीकत है। अब तुम मेरी अमान में हो। जो गुजर चुका है उसे भूल जाओ। तुम्हारे सामने मैं हूँ, तुम्हारा दोस्त शाहिद। अकबर बेसाख्ता मेरा नाम लेकर उठा और मुझसे चिमट गया। बड़ी देर तक वो वराख्तगी के आलम में मुझसे लिपटा रहा, फिर अलहदा होकर ताजुब से बोला, ये किस तरह मुमकिन हुआ? मैंने तो समझ लिया था कि अब मेरे दिन खत्म हुए। उफ, किस कदर भयानक था वो मंजर। मेरा अंदाजा है कि मैं किसी पहाड़ी गार में कैद था, मगर तुम मुझे वहां से कैसे बचा लाए? इन बातों में मत उलझो मेरे दोस्त, मैंने अकबर को तसल्ली देते हुए कहा। पंडित उनकानात ने तुम्हारे साथ जो नारवा सलूक किया है मुझे याद है। इसे बहुत कुछ बताया जा चुका है। मजीद बताना है कि इसने मेरे रास्ते में आकर किस तरह अपनी बर्बादियों को दावत दी है। तुम देखोगे कि इसके गंदे लम के नापाक बैर कब तक इसका साथ देते हैं, कब तक ये आंख मिचोली जारी रहती है। जितनी देर मैं और अकबर गुफ्तगू करते रहे, इतनी देर में दुर्शहवार ने खाने का बंदोबस्त कर दिया। फिर मेरे करीब आकर इसने इशारा किया तो मैं अकबर को साथ लेकर दस्तरखान पर आ गया। दुर्शहवार मेरे करीब बैठी हुई थी, लेकिन अकबर उसे देखने से कासिर था। खाने के बाद अकबर सो गया तो मैंने उठकर वजू किया और इशा की नमाज अदा की। नमाज से फारिग होकर मैंने रूह की तलबी वाला अमल किया। कुछ बातें जानना जरूरी थी, जिसके लिए अलमास को तलब करना था। अलमास को मैंने गुज़िश्ता मर्तबा सख्त सजनिश की थी, लेकिन आज जबकि बहुत से मसले खुद ब खुद तय हो गए, मैं अलमास को बुलाना चाहता था। दूर दराज के वाकयात देखने के लिए और गैर मामूली काम अंजाम देने के लिए रूहों को तलब करने का वजीफा मैंने बड़ी मुश्किल से सीखा था। हरचंद के मैं अपनी बसारत को हर रुकावट के पार ले जाने पर कादिर था, ताहम वो वजीफा खासा वक़्त तलब और मुश्किल था। इसलिए कभी मैं अपनी बसारत को वसी करने का वजीफा पढ़ता और कभी अलमास को तलब करके इसे ही काम अंजाम देता। मुझे इतराफ है कि मुझे अलमास एक खास उन्स था। मैंने इश्तियाल में से बुरा भला कहा था, मगर इस दिलकश और हसीन जमील रूह को दोबारा बुलाने, उसे माफ करने के लिए कई बार मेरा दिल मुस्तरब हुआ। चुनांचे जैसे ही मौका मिला मैंने अलमास को तलब किया। अलमास मेरे सामने आई तो बुरी तरह सहमी हुई थी। उसकी हसीन आंखें बोझल थी। अकबर की बाजियाबी के सिलसिले में इसने अपनी मजदूरी का इजहार करके मुझे तैश दिला दिया था। हिज़्नो मलाल के तासुरात इसके चेहरे पर नुमाया थे। वो सोगवार नजर आ रही थी।
میں الماس کو چند ثانیے تک اس عالم میں دیکھتا رہا، پھر خشک آواز میں اسے مخاطب کیا۔ الماس، تم نے اپنی پچھلی جسارت پر یقیناً نظر ثانی کی ہوگی۔ اے نیک بزرگ، مجھے معاف کر دیجئے، یقین کیجئے میں آپ کے ہر حکم کو بجا لانا اپنا فرض سمجھتی ہوں، لیکن میں ایک روح ہوں جس کا مادی دنیا سے کوئی تعلق نہیں۔ میں ہر وہ کام کر سکتی ہوں جو میری گزشتہ زندگی کے اعمال سے انحراف نہ کرے۔ کسی غلط جگہ جانا یا کسی ناپاک چیز کو ہاتھ لگانا میرے بس میں نہیں، میں یہ کام کر ہی نہیں سکتی۔ روحوں کی کچھ صفات ہوتی ہیں نیک بزرگ، آپ تو سب جانتے ہیں۔ مجھے معلوم ہے الماس، میں نے اس وقت تمہیں ایک اشد ضروری کام سے طلب کیا ہے۔ الماس کی روح نے بڑی سعادت مندی سے سر جھکا لیا۔ بتاؤ، پنڈت اومکار ناتھ، راشد حسین اور سمینا کے بارے میں بتاؤ۔ اس وقت وہ تینوں بدبخت کہاں اور کس حال میں ہیں؟ الماس نے میرا حکم سن کر چاروں طرف دیکھنا شروع کیا اور پھر میری طرف دیکھ کر بادب بولی، اے عالی مرتبت بزرگ، پنڈت اومکار ناتھ، راشد حسین اور سمینا اس وقت ایس پی ماتھر کے بنگلے میں موجود ہیں، جہاں پولیس کا سخت پہرا ہے۔ اومکار ناتھ کو اس بات کا علم ہو چکا ہے کہ آپ نے اکبر کو اس کے گندے بیروں کی قید سے آزاد کرا لیا ہے۔ وہ یہ جان کر سخت تشویش میں ہے کہ آپ سے مؤثر انتقام لینے کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ راشد حسین اور سمینا کو بھی ان پیچیدہ حالات کا علم ہو گیا ہے کہ وہ دونوں اس خبر کو سن کر بے حد خائف نظر آتے ہیں۔ الماس، اکبر کے اغوا کا رد عمل شدید ہونا چاہیے۔ اومکار ناتھ اور راشد حسین کو یہ باور کرانا ضروری ہے کہ انہوں نے کس شعلے کو ہوا دی ہے۔ ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچنا چاہیے، ابھی تک وہ باز نہیں آئے۔ میرے لیے کیا حکم ہے حضرت؟ روح الماس نے پوچھا۔ الماس، کیا ایسا ممکن ہے کہ تم اسی وقت ایس پی ماتھر کے گھر جا کر سمینا کو یہاں پیش کرو؟ الماس، کیا ایسا ممکن ہے کہ تم اسی وقت ایس پی ماتھر کے گھر جا کر سمینا کو یہاں پیش کرو؟ الماس میرا حکم سن کر چونک اٹھی۔ اس نے تعجب خیز نگاہوں سے میری طرف دیکھا تو میں نے کسی قدر برہم ہو کر کہا، سن رہی ہو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں سمینا کو یہاں دیکھنا چاہتا ہوں۔ الماس کے وجود میں لرزش ہوئی، وہ تھر تھر کانپنے لگی۔ میں سمینا کو آپ کے قدموں میں لا کر ڈال سکتی ہوں، لیکن کیا یہ باقی سوچنا میرا کام ہے؟ میرا خیال ہے تم پھر بے ادبی کی مرتکب ہو رہی ہو الماس، میں نے خود پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ الماس کی ہچکچاہٹ پر مجھے بے حد غصہ آیا۔ اس موقع پر میں اپنی اس کمزوری کا اعتراف کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ اعصابی طور پر میں بہت چڑچڑا، جلد باز اور ترک مزاج ہو گیا تھا۔ یہ خامیاں ایک اعلیٰ درجے کے بزرگ کے اوصاف جمیلہ کی نفی کرتی ہیں۔ مجھے بات معلوم تھی، تاہم حالات کچھ اس طرح پیش آئے تھے کہ خود پر قابو پانا میرے بس سے باہر ہو گیا تھا۔ الماس نے ایک بار پھر پریشان نظروں سے دیکھا، پھر اچانک میرے سامنے سے اوجھل ہو گئی اور میں ایس پی ماتھر کے بارے میں سوچنے لگا۔ میرے لیے یہ موقع بڑا اچھا تھا۔ سمینا کی گمشدگی سے اومکار ناتھ اور راشد حسین کے علاوہ ماتھر اور پولیس کے عملے کا بخلا جانا بھی یقینی تھا۔ میں سمینا کو اوجھل کر کے یہ بھی جتلانا چاہتا تھا کہ وہ مزید ہرزہ سرائیوں سے باز آ جائے، وگرنہ حالات کتنا ہولناک رخ اختیار کر سکتے ہیں۔ میرے ذہن میں رشیدہ بھی تھی، مگر اس نابکار عورت کے لیے کوئی سزا میرے ذہن میں نہیں آ رہی تھی۔ ویسے میں نے یہ ضرور طے کر رکھا تھا کہ اسے اس کے کرتوتوں کی کوئی مثالی سزا ضرور دی جائے گی، اس لیے کہ ان تمام جھگڑوں کی اصل جڑ وہی تھی۔ اسے فراموش کر دینا میرے لیے ناممکن تھا۔ ابھی میں ان باتوں پر غور ہی کر رہا تھا کہ بیرونی دروازے پر قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو سمینا میرے سامنے کھڑی مجھے یوں حیران و پریشان نظروں سے تک رہی تھی جیسے وہ کوئی بھیانک خواب دیکھ رہی ہو۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی، اس کی آنکھوں سے خوف اور دہشت عیاں تھی۔ سر تپا وہ بید مجنوں کے درخت کی مانت لرز رہی تھی۔ اسی لمحے روح الماس دوبارہ ظاہر ہوئی اور نہایت ادب سے بولی، اے عالی مرتبت بزرگ، کیا مجھے اجازت ہے؟ تم اب جا سکتی ہو الماس، ضرورت ہوئی تو تمہیں دوبارہ طلب کر لیا جائے گا۔ الماس نے میرا جواب سن کر سر جھکایا اور غائب ہو گئی۔ میں نے دوبارہ سمینا کی طرف دیکھا تو بدستور میں حیرت بنی کھڑی۔ میں نے دوبارہ سمینا کی جانب دیکھا جو بدستور میں حیرت بنی کھڑی مجھے خوفزدہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میں جائے الماس سے اٹھ کر اس کے قریب گیا اور نفرت بھرے لہجے میں کہا، لڑکی، کیا تجھے علم ہے تو یہاں کون لایا ہے؟ نہیں، لیکن تم کون ہو؟ سمینا نے سہمی ہوئی آواز میں پوچھا۔ میں وہی ہوں جسے بچانے کے لیے اومکار ناتھ نے تجھے اور تیرے باپ کو اپنے ناپاک دامن میں پناہ دے رکھی تھی۔ وہ اومکار ناتھ جس نے میرے مظلوم دوست کو اغوا کیا، لیکن اب وہ مہان پنڈت تجھے یہاں سے نہیں لے جا سکتا۔ میں سمینا پر گرجتا رہا اور تیش کے عالم میں جو منہ میں آیا اسے سناتا رہا۔ غیظ و غضب نے مجھے ایک عام انسان بنا دیا تھا۔ میرے دشمن راشد حسین کی حسین لڑکی اور رشیدہ کی بہن اس وقت میرے سامنے موجود تھی۔ میرے دل کے زخم از سرنو ہرے ہو گئے تھے۔ مجھے اپنے والدین کی دردناک موت یاد آئی۔ مجھے اپنی وہ مظلوم اور معصوم بہن یاد آ رہی تھی جس کے دامن عصمت کو بلا کسی قصور کے محض اس وجہ سے تار تار کیا گیا تھا کہ وہ میری بہن تھی۔ میرا قصور صرف اتنا تھا کہ میں نے رشیدہ کی بےہودہ خواہشوں کی تکمیل سے انکار کر دیا تھا، جس کا کتنا بڑا خمیازہ مجھے بھگتنا پڑا تھا۔ گزری ہوئی باتیں ایک ایک کر کے مجھے یاد آ رہی تھی۔ میری آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ اب صبر و ضبط کا یارہ نہیں رہا تھا۔ قریب تھا کہ میں اسی تیش کی حالت میں سمینا سے اسی طرح کا بدلہ لیتا جس طرح میری معصوم بہن کی عصمت کا مذاق اڑایا گیا تھا، کہ اسی لمحے درشہوار درمیان میں آ گئی اور گھبرائے ہوئے انداز میں بولی، آپ اپنی عظمت کی خود توہین کر رہے ہیں، یہ آپ کو کیا ہو گیا؟ کیا میں یہ سمجھوں کہ آپ دوری خدا کے لیے خاموش رہو؟ میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، تمہیں مجھ پر ترس کیوں نہیں آتا؟
آپ اپنے آپ کو قابو میں رکھیے، درشہوار نے تند و ترش لہجے میں کہا۔ جو کچھ آپ سوچ رہے ہیں وہ آپ کی تمام ریاضت اور عبادت کو برباد کر دے گا۔ آپ ایک بہت بڑے جرم کے مرتکب ہو رہے ہیں، آپ بہک رہے ہیں، ہوش میں آئیے۔ درشہوار کے لہجے میں بڑا تاثر تھا، مجھے کچھ احساس نہیں تھا کہ میں کیا کرنے والا تھا۔ ہوش میں آیا تو مجھے ایک جھٹکا سا لگا، اگر درشہوار اس وقت نہ ہوتی تو میں ایک ناقابل معافی گناہ کا مرتکب ہو گیا ہوتا۔ سمینہ بدستور لرزہ بر اندام تھی اور مجھے خوفزدہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اسے اس بات پر بھی حیرت تھی کہ آخر میں کس سے گفتگو کر رہا ہوں۔ جب درشہوار نے مجھے چونکایا تو میں نے ایک بار پھر سمینہ کی سمت نظر اٹھائی اور جھنجھلائے ہوئے لہجے میں بولا، تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے بغیرت باپ نے میری بہن کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ تم جانتی ہو سمینہ، اس کے باوجود تمہارے ساتھ یہاں کوئی ظلم نہیں کیا جا رہا، مگر میرا قصور؟ سمینہ نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ درشہوار میرے پہلو میں کھڑی تھی، اس نے میرا ہاتھ تھام لیا تھا، اس طرح مجھے صبر و ضبط کی تلقین کر رہی تھی۔ مجھے احساس ہوا کہ سمینہ میری زبانی اصل واقعات سن کر حیرت زدہ ہے۔ اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میری باتوں کا کیا جواب دے۔ وہ گنگ سی کھڑی حیرت اور خوف بری نظروں سے مجھے دیکھتی رہی۔ میری کیفیت اس بجھتی ہوئی آگ کے مانند تھی جو بجھتے بجھتے پھر بھڑک اٹھتی ہے۔ درشہوار میرے قریب کھڑی سب کچھ سن رہی تھی۔ میں ایک لمحے کے لیے خاموش ہوا تو اس نے کہا، آپ سمینہ کو یہاں دیکھنا چاہتے تھے، لیکن اب آپ اسے میری نگرانی میں دے دیں۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ جب تک آپ نہیں چاہیں گے دنیا کی کوئی طاقت اسے آزادی نہ دلا سکے گی۔ میں نے درشہوار کی اس درخواست پر سمینہ کی طرف پہلی بار توجہ سے دیکھا۔ وہ بہت معصوم نظر آ رہی تھی، اس کے چہرے پر اداسی کا راج تھا۔ وہ ایک معاملہ فہم لڑکی نظر آتی تھی، وہ ہنسی حسین تھی۔ اسے دیکھ کر پہلی بار میرے دل میں ہمدردی کے جذبات امڑ آئے۔ میں نے درشہوار سے انکار نہیں کیا اور سمینہ کو لے جا کر مسجد کے ایک دوسرے بسیدہ حجرے میں چھوڑ آیا درشہوار نے اس کی نگرانی کا وعدہ کیا تھا، اس لیے مجھے یقین تھا کہ سمینہ کہیں فرار نہیں ہو سکے گی۔ اس رات درشہوار مجھے ایک پل کے لیے بھی چھوڑ کر کہیں نہیں گئی۔ تمام رات وہ میرے سرہانے بیٹھی میرا سر دباتی رہی۔ میں اس کی شیریں بیانے سے لطف اندوز ہوتا رہا اور نہ جانے کب نیند کی آغوش میں پہنچ گیا۔ دوسری صبح اکبر نے سمینہ کو دیکھا تو اسے بھی تعجب ہوا۔ وہ ایک نیک دل اور شریف انسان تھا۔ اس نے حالات کا علم ہونے کے بعد مجھے سمجھایا اور مشورہ دیا کہ میں سمینہ کو واپس اس کے والد کے پاس بھیج دوں، لیکن میں نے انکار کر دیا۔ اکبر نے جب مجھے اپنے ارادوں میں ٹھوس اور اٹل پایا تو اس نے، ٹھیک ہے شاید، جیسے اب تمہاری مرضی۔ میں بیٹھا اکبر سے باتیں کر رہا تھا کہ درشہوار سامنے سے آتی نظر آئی۔ اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی دے کر بھانپ گیا کہ وہ کچھ پریشان ہے۔ ابھی تک میں نے اکبر کو درشہوار کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا، اس لیے میں درشہوار کو دیکھ کر اکبر کو نظر انداز کر کے اٹھا اور مسجد سے کھلے میدان میں نکل آیا۔ درشہوار بھی میرے ساتھ تھی۔ باہر آ کر میں نے کہا، کیا بات ہے دوری، تم کچھ پریشان نظر آ رہی ہو؟ آپ کا اقبال بلند ہو، میں آج آپ کو ایک مشورہ دینا چاہتی ہوں، کیا آپ میری خاطر اس پر عمل کریں گے؟ جواب میں نے شکایت کی نظروں سے درشہوار کو دیکھا۔ دوری، بعض اوقات تم بہت دور سے بولتی ہو، میرے لیے سب کچھ تم ہو، جب تم میرے اس قدر قریب ہو تو فاصلوں کا یہ انداز کیوں اختیار کرتی ہو؟ اکثر یہ جی چاہتا ہے کہ ہمارے درمیان عظمت و بزرگی، فضیلت و حرمت کی دیوار گر جائے۔ میں سوچتا ہوں کہ میں ایک عام شخص بھی تو ہوں، تم ایک دوشیزہ بھی تو ہو۔ جب تم یہ لہجہ اختیار کرتی ہو تو تم مجھے میری کوئی عقیدت مند نظر آتی ہو، درشہوار نہیں۔ درشہوار نے میرے اس طویل اور تاثر انگیز بیان پر ایک خاص انداز سے اپنی گردن کو جھکا دیا۔ مگر میں سچ مچ آپ کی عقیدت مند ہوں، میں تہ دل سے آپ کی بزرگی اور آپ کے اعلیٰ منصب کی قائل ہوں، مگر میں کیا کروں، آپ کا قد بہت اونچا ہے۔ میرا خیال ہے کہ ایک عقیدت مند ہی صحیح طور پر آپ تک رسائی حاصل کر سکتا ہے۔ درشہوار نے اٹھلاتے ہوئے کہا، آپ بہت بلند ہیں دوری، یقین کرو یہ میرے دل کی بات ہے، میرے اندر کی بات ہے۔ تمہارے سامنے اکثر میں اپنے قد کو چھوٹا محسوس کرتا ہوں، مجھے کچھ احساس سے کمائیگی سا ہوتا ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ تم وہ ثمر نایاب ہو، میرا دہن جس کی شیرینی کا متحمل نہیں۔ میں نے جذبات انگیز لہجے میں کہا، تم بہت دلکش باتیں کرتی ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ انسان پر نفس کے مختلف غلبے ہوتے ہیں، نفس کی کوئی ایک واضح شکل نہیں ہے۔ میں تو بھول ہی گئی، آپ کو معلوم ہے میں امکانات کے سلسلے میں بڑی محتاط رہتی ہوں۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ اس نے بے دربے شکستوں کے بعد اپنے نامی گرامی پنڈتوں اور پجاریوں سے مشورے لیے ہیں، اور بنارس کے ایک پنڈت نے اسے ایک ایسا عمل یاد دلایا جو امکانات کے ذہن میں نہیں آ رہا تھا، ہرچند کہ وہ خود ویدوں اور منتروں کا بڑا عالم اور ماہر ہے۔ چنانچہ اس نے وہ مہلک عمل شروع کر دیا ہے، وہ ایک ہفتے کے اندر ختم ہو جائے گا۔ درشہوار نے رازداری سے بتایا۔ اچھا، تو تم اس سے خوفزدہ ہو؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، مگر میں احتیاط کا مشورہ دے رہی ہوں، درشہوار نے جواب دیا۔ کیا خوب، کیا تمہیں مجھ پر اعتماد نہیں رہا؟ آپ غلط سمجھ رہے ہیں، مجھے آپ پر پورا اعتماد ہے۔ میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ سمینہ اور اکبر کو لے کر کہیں اور منتقل ہو جائیں۔ مگر کیوں دوری، آخر اس میں کیا مصلحت ہے؟ یہ جگہ اس اعتبار سے مشکوک ہے کہ امکانات کے علم میں آ چکی ہے، حالانکہ میں یہاں دربانی کے فرائض انجام دیتی ہوں۔ جب تک میں یہاں موجود ہوں آپ پر کوئی آنچ نہیں آ سکتی، لیکن احتیاطاً آپ ہٹ جائیں تو مناسب ہے۔ مجھے درشہوار کی اس ہدایت پر ہنسی آ گئی۔ اس کے چہرے پر معصومیت تھی، غالباً وہ امکانات سے کچھ زیادہ ہی خوفزدہ ہو گئی تھی، لہٰذا میں نے اسے سمجھاتے ہوئے بڑی لاپرواہی سے کہا، دوری تم اس زمان میں پریشان نہ ہو، امکانات کے بارے میں تم نے جو اطلاع پہنچائی ہے وہی بہت ہے۔ وہ احمق مجھ سے بار بار الجھ کر اپنے رہے سے اعتماد کو بھی کھونا چاہتا ہے۔